बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी पेशरफ सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक जिस जज साहब को बेंच से अलग कर दिया गया था, अब दोबारा उस जज साहब की, जो तगड़े जज हैं जिन्होंने पहली समात पर ही हुकूमत को लाजवाब कर दिया था और हुकूमत के पास उनके सवालों का जवाब नहीं था, उसमें जो बड़ी पेशरफ सामने आई है उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। अहम दरख्वास्त डीसी को दी गई है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक गरीब आदमी, दूध बेचने वाला जो गवाला है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है, गिरफ़्तार किया गया है बिलावल जरदारी की। सिंध सरकार ने, चूँकि उसने इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की, इस जुर्म में उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वक्तन फ़वक्तन दरख्वास्तें दायर की। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 23 मार्च को जलसा करना चाहती थी, फिर 22 अप्रैल को जलसा करना चाहती थी, कोई पेश रफ्त ना हो सकी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को जलसा करने के लिए दरख्वास्त दायर की है। अकमल बारी हैं, ये नायब सदर हैं PTI पंजाब के, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। बखिदमत जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब, सिविल सेक्रेटरीट लाहौर। दरख्वास्त बराए हुक्म दिए जाने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, होम डिपार्टमेंट लाहौर, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर। इजाज़तनामा जलसा आम बवक्त शाम 5 ता रात 10 बजे मुरखा 9/5/2025 बामकाम मीनार पाकिस्तान लाहौर। गुजारिश है कि बंदा एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नायब सदर पंजाब है, और बंदा 9 मई 2025 को एक जलसा आम मुनक्कद करना चाहता है, और उससे पहले बार बार यही दरख्वास्त बराए हसूल इजाज़त जलसा आम गुजारी है, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बत इशारा न मिलने की वजह से बंदा आज तक मीनार पाकिस्तान में एक पुरअमन जलसा मुनक्कद करने में नाकाम रहा है, जो कि ना सिर्फ साइल का बल्कि तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम पाकिस्तान का एक बुनियादी इंसानी हक़ है। आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि बंदा को 9 मई 2025 को मीनार पाकिस्तान पर जलसा आम करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि आईन पाकिस्तान इस बात की ज़मानत देता है कि पुरअमन जलसा, रैलियाँ वगैरह हर पाकिस्तान का एक बुनियादी हक़ है, और मौजूदा घुटन ज़दा माहौल में एक जलसा आम मुनक्कद करना बहुत ज़रूरी है ताकि रियासत पाकिस्तान और अवाम के दरमियान रिश्ता मजबूत हो सके। इसलिए आपसे इस्तदा है कि हमें पुरअमन जलसा आम मुनक्कद करने का इजाज़तनामा दिया जाए। जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब, मुंदरजा बाला दरख्वास्त साहिल ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को गुजारी, जिस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, और साहिल ने बार बार आपको डिप्टी कमिश्नर लाहौर साहब को दरख्वास्त दी, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि साहिल को जलसा आम मुनक्कद करने की इजाज़त दी जाए, एन नवाजिश होगी। ये बाकायदा तौर पर इसके ऊपर जो कि दरख्वास्त का नंबर है वो अलॉट किया गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को रिसीव किया गया है। अब आगे फ़ैसला क्या करना है ये वही बेहतर जानते हैं, लेकिन अल्टीमेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को वसूल कर लिया गया है और डायरी नंबर अलॉट कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई वो दिन है जब रियासत कहती है और रियासती इदारे कहते हैं कि रियासत पर हमला किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि एक साजिश के तहत, सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए ये एक साजिश रचाई गई PDM की और बाकी लोगों की, ये उनकी जानिब से, और उसके ऊपर फिर जुडिशल इंक्वायरी और कमीशन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात थे उसके ऊपर भी यही उनका एक एजेंडा था, या यही उनका मुतालबा था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन जुडिशल कमीशन ना बनाया गया, जिसकी वजह से फिर आज तक मामलात सामने नहीं आ सके। अब दिलचस्प बात यह है, और हैरान कुन भी है और अफसोसनाक भी है, उसकी वजह यह है कि एक गरीब आदमी को इस वजह से सिंध सरकार ने गिरफ़्तार किया कि सिंध सरकार का जलसा था पीपल्स पार्टी का, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हक़ में नारे लगाए गए, और एक नारा लगाया गया और उस पर उनको गिरफ़्तार किया गया। पहले उनको लापता किया गया, फिर मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे में उसको नामज़द कर दिया गया। ये मैं आपके सामने एक्सप्रेस ट्राइब्यून, जो एक बड़ा अखबार है, उसकी ख़बर सामने रख रहा हूँ, और वो कहते हैं कि जो दूध बेचने वाला था, सांगड़ का इलाका है, वहाँ पर उसको एक
چوری کے مقدمے میں اس وجہ سے نامزد کر دیا چونکہ اس نے عمران خان کو رہا کرنے سے متعلق سوشل میڈیا کے اوپر کوئی پوسٹ شیئر کی تھی۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے رپورٹرز کے مطابق دا انسیڈنٹ اکرڈ 2 دن پہلے یہ ہوا جب اس نے اپنی آواز بلند کی ڈیورنگ اے پاکستان پیپلز پارٹی پروٹیسٹ ریلی۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی احتجاجی ریلی جاری تھی تو اس نے کوئی نعرہ لگایا اور اس میں اس نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور اس کے بعد جب اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ریلی میں یہ نعرہ لگایا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اس جرم کی پاداش میں موٹر سائیکل چوری کا مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار کر لیا۔ کہتے ہیں جی کہ اس کا نام ہے جی نظیم الدین شیر، ناظم الدین شیر۔ ناظم الدین شیر کو وہ گرفتار ہوا اور اس نے سوشل میڈیا کے اوپر ڈیمانڈ کیا عمران خان ریلیز، کالنگ ہم دی اونلی آنیسٹ لیڈر۔ اس نے صرف یہ کہا کہ عمران خان واحد ایماندار لیڈر ہے۔ یہ اس کا جرم ہے آصف زرداری اور بلاول زرداری کے سندھ میں اور ذوالفقار علی بھٹو کے سندھ میں جرم یہ ہے کہ اس نے اتنا کہا کہ عمران خان واحد ایماندار لیڈر ہے، اور ایماندار لیڈر کا تو میرے خیال میں آصف زرداری یا بلاول کے حوالے سے پیپلز پارٹی خود نعرہ نہیں لگاتی، تو اس نے یہی کہا نا کہ ایماندار واحد لیڈر، باقی لیڈر ہو سکتے ہیں، مختلف ان کی خصوصیات ہو سکتی ہیں، لیکن ایماندار اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ واحد عمران خان ہے۔ اس نے صرف سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ کیا کہ واحد ایماندار لیڈر عمران خان ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں جی ہمارے سورس کہتے ہیں کہ اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی پیپلز پارٹی کے خلاف، پولیس نے اس کو گرفتار کیا، کندی علاقے کا نام ہے، اور اس کو جو ہے وہ اپنے گاؤں سے شہر جا رہا تھا دودھ لے کے، اس کو وہاں سے گرفتار کیا گیا، پھر اس کو ایک انڈسکلوزڈ لوکیشن پہ لے گئے، اور پھر ان کی جو فیملی ہے ان کو پریشانی ہوئی، ان کی فیملی نے اور وکلا نے ان کی چھان بین شروع کی۔ سوشل میڈیا کے اوپر یہ معاملہ کافی گرما گرمی شروع ہو گئی، سوشل میڈیا کے اوپر یہ وائرل ہو گیا کہ ناظم الدین شیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جب ان کو لگا کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر معاملہ اس کو ٹیک اپ کر لیا گیا ہے تو پھر انہوں نے اس کو وہ سامنے لے آئے ایک موٹر سائیکل چوری کے مقدمے میں۔ کہتے ہیں کہ ان کی جو فیملی اور والدین ہیں انہوں نے ان الزامات کو کہا ہے کہ یہ جھوٹے الزامات ہیں، وہ کبھی کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہے، آج تک اس کے اوپر کوئی چوری کا، کوئی ڈکیٹی کا کوئی مقدمہ ہی نہیں درج ہوا، کوئی الزام ہی نہیں ہے، اور صرف اس کو اس وجہ سے مقدمے کو اور وقوع کو فیبریکیٹ کیا جا رہا ہے چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ وہاں پر کوئی عمران خان کے حق میں نعرہ لگاتا۔ مین وائل ممبر آف دی لیگل فرٹرنیٹی اینڈ ہز فیملی گیدرڈ ایٹ سانگڑ پولیس اسٹیشن ٹو obtain further information. Lawyers including انور شہزاد خٹک، سنی یوسف زئی اینڈ عمران کاشخیلی کنڈیمڈ دی اریسٹ۔ جو سینئر وکلا تھے وہ وہاں پر پہنچ گئے، وکلا کی بڑی تعداد نے اس کا جو تھانہ تھا اس کے باہر جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں تفصیلات بتائیں وہ کہاں ہے، کس حال میں رکھا ہوا ہے، تو ان کو بتایا گیا جی کہ یہ ایک FIR ہے، اس FIR میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ چوری کی FIR ہے۔ تو سینئر وکلا کی جانب سے اس گرفتاری کی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو کے فوری طور پر ان کی رہائی کا مطالبہ عدالت سے کریں گے۔ اب یہ جو خبر ساری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں یہ صرف اتنی بات ہے کہ 2 چیزیں اس میں لائی گئیں۔ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جو ریلیاں ہیں، مشعل بردار ریلی تھی جو اس مقصد کے لیے ہے کہ کینالز کے حوالے سے، کل آپ نے دیکھا بلاول زرداری تقریر کر رہے تھے، تو سندھ کی عوام چاہتی تھی کہ آپ کینال کا جو معاملہ ہے، نہروں کا معاملہ، اس کے اوپر بات کریں۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں ان کو وہ کرتے تھے لیکن عوام ان کو بات نہیں کرنے دیتی تھی، عوام کہتی تھی کہ آپ نہروں کے اوپر بات کریں۔ پھر نہروں کے اوپر بھی انہوں نے ایک بات کی کہ جی ہم وفاق کے ساتھ بات کریں گے، اگر نہیں تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے۔ یہ کوئی لاہ عمل نہیں دیا گیا، کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی، اور جس طریقے سے جنہوں نے نہریں بنانی ہیں اور وہ نہ مریم نواز کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ شہباز شریف کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ وفاق کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کوئی شہباز شریف، مریم نواز یا شریف خاندان یا نون لیگ کی محبت میں ان کی اتحادی ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی آپس میں اور اس طرح کا کوئی ریلیشن ہے۔ صرف اور صرف جس خوف ہے وہ عمران خان کا خوف ہے، عمران خان کے خوف میں یہ اکٹھے ہیں،
وہ خوف بڑھتا جا رہا ہے تو ان کو یہ مزید اکٹھے ہوں گے، یہ مزید قریب ہوں گے، یہ دور نہیں ہو سکتے، بھلے آپ اس میں 6 نہریں نکال لیں یا 7 نہریں نکال لیں۔ تو یہ سندھ کی عوام بھی سمجھنا شروع ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ درست انداز میں معاملات کو آگے نہیں بڑھا رہی۔ لیکن حالت دیکھیں، ایک کل میں نے آپ کو بتایا سب انسپیکٹر پولیس والا کراچی میں، اس کو گرفتار کیا گیا کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر بغیر نام لیے کہا کہ پتہ نہیں بی بی نے اس کو کیسے ایک بد کردار شخص کو اپنا خاوند بنا لیا۔ اس پر ایف آئی آر درج ہوئی اور وہ گرفتار ہوا۔ نہ اس میں آصف زرداری کا نام ہے، نہ اس میں بے نظیر بھٹو کا مکمل نام ہے اس پوسٹ کے اوپر۔ اور یہاں عمران خان کو واحد ایماندار لیڈر کہنے پر ایک دودھ والے غریب گوالا کو گرفتار کر لیا گیا ہے چوری کے مقدمہ میں۔ یہ اس وقت نظام ہے اور اس کو وہ چاہتے ہیں کہ اسی کو آگے بڑھایا جائے اور شاید اس سے کچھ ان کا نکل آئے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی مختلف مقدمات میں جو ضمانتیں منظور ہوئیں، عبوری ضمانتیں منظور ہوئی تھی، اور عمران خان کی مختلف مقدمات میں جو جسمانی ریمانڈ کا عدم ہوا تھا اس کو پنجاب حکومت نے چیلنج کیا تھا۔ اور سب سے پہلے جس بینچ نے سماعت کی تھی، جس بینچ میں یحییٰ افریدی کے ساتھ شفیع صدیقی اور میاں گل حسن اورنگزیب تھے، اور اس میں ایک درخواست تھی جس میں جج صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا، راولپنڈی کے دہشت گردی عدالت کے جج، اور اس ریفرنس کے بعد انہوں نے ٹرانسفر اپلیکیشنیں دائر کی۔ ملک شہزاد نے وہ ٹرانسفر اپلیکیشنیں خارج کی تھی بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، اور پھر انہوں نے ان کو 2-2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا تھا، اور اس میں جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں سید فرہاد علی شاہ صاحب، ان کے حوالے سے کو آبزرویشن دی تھی۔ اب یہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ جج تو ٹرانسفر ہو گیا، عالیہ نیلم صاحبہ کے آنے کے بعد اس جج کو ٹرانسفر تو کر دیا گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے حوالے سے آبزرویشن ہے وہ بھی ختم کر دی جائے، جرمانہ بھی ختم کر دیا جائے۔ تو عدالت نے کہا تھا کہ آپ یہ جرمانہ دے دیں، اور پھر آپ اس طریقے سے، اور پھر یہ سوال اٹھایا گیا تھا شفیع صدیقی کی جانب سے کہ کیا جج کے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا ہے، ایسے ریفرنس دائر ہوتے ہیں اور ایسے کارروائی ہوتی ہے؟ انہوں نے سوالات اٹھائے تھے۔ اگلی تاریخ پر ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ مسرت ہلالی صاحبہ تشریف لے آئی تھیں، اور شفیع صدیقی صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں تھے۔ اب دوبارہ نیا بینچ بنا ہے جو پرسوں 7 اپریل کو سماعت کرنے جا رہا ہے۔ یہ 2 درخواستیں ہیں، ایک تو وہ ہے جو جی ایچ کیو حملہ کیس میں بریت کی درخواست ہے شیخ رشید کی، اور کچھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ضمانت بعد گرفتاری ہے، کچھ کینسلیشن آف بیل عالیہ حمزہ، خدیجہ شاہ وغیرہ کی، صنم جاوید وغیرہ کی، وہ پنجاب حکومت کی درخواستیں ہیں۔ اسی طریقے سے عمران خان کے مقدمات میں جو اپیلیں ہیں پنجاب حکومت کی، اس کے اوپر 7 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جی ایچ کیو حملہ کیس میں ملزمان کی ضمانتیں اور پنجاب حکومت کی اپیلیں، پنڈی کے جج کے ٹرانسفر سے متعلق جو اپیلیں ہیں، وہ 7 اپریل کو سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جبکہ پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ، خدیجہ شاہ اور 20 ملزمان کی ضمانتیں منسوخی کے لیے دائر اپیلوں پر 8 اپریل کو سماعت ہوگی، اور اس میں عمران خان کا جسمانی ریمانڈ اور ضمانت کی درخواستوں کے فیصلوں کو جو چیلنج کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی 8 اپریل کو سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کی سربراہی میں یہ بینچ ہے۔ شفیع صدیقی صاحب دوبارہ بینچ کا حصہ بن گئے، شفیع صدیقی صاحب بینچ کا حصہ بن گئے۔ اس بار میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نہیں ہیں، بلکہ جسٹس ارشد علی ہیں، جو پشاور ہائی کورٹ کے تگڑے جج تھے ارشد علی، وہ اب اس بینچ کا حصہ ہے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی جگہ پہ۔ تو یہ 3 رکنی بینچ ہے جو 7 اور 8 اپریل کو 9 مئی کے مقدمات کو سنے گا۔ اس میں پہلے سرکار نے کہا تھا جی کہ ہم نے جے آئی ٹی کی رپورٹ جمع کروانی ہے، پھر جے آئی ٹی کے سربراہ بھی ریزائن کر گئے تھے، پھر واپس بھی آ گئے، اور پھر لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر پرائیویٹ سینئر وکیل ہائر کیا گیا کہ جی اس نے تیاری کرنی ہے۔ تو اب 7 اور 8 اپریل کو فائنل آرگومنٹس ہوں گے، اب مزید کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ تو 7 اور 8 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ میں 9 مئی کا مکمل مقدمہ اور جو فیکٹس ہیں، کیس کے حقائق ہیں، ایف آئی آر ہے، وہ تمام کی تمام کھلنے جا رہی ہے۔ بہت اہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ سماعت ہوگی، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔